बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टॉक और मैं हूं सोबान कुरैशी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान में इस वक्त जारी दो अहम तरीन मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। एक तो सैलाब, जो कि सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि बलूचिस्तान, KPK और सिंध के अंदर भी अपनी तबाहियाँ जो है वो मचा रहा है। बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं तो सैलाब से हज़ारों की तादाद में वहाँ भी अमवात हो चुकी हैं। यही हाल सूबह सिंध का है, बिलखुसूस फिर जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, DG खान वगैरह, वहाँ पर भी सैलाब ने काफ़ी तबाही मचा रखी है। और फिर जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से KPK के अंदर जो अमवात हो रही हैं और जिस तरीके से तबाही मच रही है वो भी यकीनी तौर पर तवज्जो के मुस्तहिक है। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ये 2010 के बाद तकरीबन 12 साल के बाद फिर एक मरतबा तबाहकुन सैलाब आया है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि एज अ नेशन, एज अ मीडिया, हम लोगों का फोकस सैलाब पर उस तरह नहीं हो सका जिस तरीके से होना चाहिए था। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। बिलखुसूस इस वक्त जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल मंजरनामा चल रहा है, एक तो उस पर बहुत ज़्यादा आवाम की तवज्जो है, हमारी सियासी जमातों की तवज्जो है, हुकूमत और अपोजिशन की भी उसकी जानिब तवज्जो ज़्यादा नज़र आती है, जिसकी वजह से लग ये रहा है कि शायद सैलाब और सैलाब मुतासरीन पर वैसा फोकस नहीं हो सका। और फिर प्रोग्राम में आगे चलकर हम जिस तरीके से आजकल सहाफ़ियों पर तशद्दुद हो रहा है और उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और फिर उन पर जो तशद्दुद हो रहा है और जिस तरह की ख़बरें सामने आ रही हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे कि क्या आज़ाद मीडिया और आज़ाद सहाफ़त का जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आजकल चल रहे हैं मामलात, उसको भी प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं राव अमजद साहब, जो कि यूरोपीय न्यूज़ एजेंसी से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा सीनियर तजज़ियाकार कमर गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ, जो कि सैलाब पर खुसूसी तौर पर हमें ब्रीफ करेंगे, मोहम्मद शरीफ साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। मैं अपने तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। राव अमजद साहब, आपकी जानिब पहले आऊँगा, आपसे शुरू करूँगा। आज़ाद सहाफ़त के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि हमारे मुल्क में बारहा ये बात की जाती है कि सहाफ़ी आज़ाद है, सहाफ़त को आज़ाद होना चाहिए, सहाफ़ी जो ख़बर सच समझता है, जो बात उसको दुरुस्त लगती है वही बयान करना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ दो एक तरह के अब आप कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू बन चुके हैं। एक जानिब जो कि सहाफ़त को आज़ाद रहना देना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है वो एक मकतब फ़िक्र आ चुका है जो कहता है कि सहाफ़ी आज़ाद होने के बावजूद भी कुछ लिमिटेशन में होते हैं। तो इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप क्या समझते हैं सहाफ़ी की आज़ादी कहाँ तक होनी चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है, पहले तो मैं आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे आपने प्रोग्राम में लिया। जहाँ तक इसका ताल्लुक है अपने जर्नलिज्म का, तो वो देखें, जर्नलिज्म जो है एक ऐसी चीज़ है, ये एक जर्नलिस्ट जो होता है वो एक आँख और ज़बान होती है सोसाइटी की। तो लिहाजा सोसाइटी में रहने के लिए जर्नलिस्ट जो सही जर्नलिस्ट है, जेन्युइन जर्नलिस्ट है, जो वाकई अवाम का जो दर्द है और वो जो मुतलका अफसरान होते हैं या हुकूमत होती है या तो उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं उन तक पहुंचाए। अच्छा, आजकल हमारा मसला सिर्फ ये है कि अब देखिए इतने जर्नलिस्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर कि अब ईंट उठाए तो जर्नलिस्ट आपको मिलेंगे 20-20, 25-25 रोज। तो एक तो ये तो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म जो है ना वो डाउन हो रही है। दूसरी बात ये है कि जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं उनकी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए, इदारों को भी करनी चाहिए, और जो भी पेन एंड प्रॉब्लम अगर सोसाइटी का वो लेके आते हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उनको वाकई पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए ताकि आवाम को रसाई मिल सके। दूसरी बात रही कि जर्नलिज्म जो है बहुत रिस्पेक्टिव पेशा है। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो है ना, जितने भी अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो हुब्बुल वतन हैं, जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी हर बात को वो एक्सेप्ट करें और आवाम को रिलीफ दें। तो बाकी अगर वो उनकी बातें नहीं सुनते और उनको जबरदस्ती उनके ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हैं या मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस वगैरह देते हैं या उनको बंद करते हैं या उनके खिलाफ केसेस करते हैं, ये गलत है, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर
اس وقت جو حالات ہمارے ایڈیٹ پولیٹیشین نے بنا دیے ہیں, یہ وی ڈونٹ نو ویئر وی آر لیڈنگ ٹو. تو بات یہ ہے کہ جرنلزم جو بڑا اچھا پیشہ ہے. میں خود فری لانس جرنلسٹ ہوں. میں 90 ملک دیکھ چکا ہوں, 9 زبانیں میں جانتا ہوں. میں جس بھی ملک میں گیا ہوں پاکستانیوں کی عزت میں نے نہیں دیکھی. وہ پوچھیں کیوں؟ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ اگر ایک آپ باپ ہیں, آپ کے 2 بچے ہیں, دونوں فیل ہو جاتے ہیں ایک کلاس میں, تو who has to be blamed؟ تو پاپا ماما کو بلیم کریں گے. تو ہماری جو سوسائٹی ہے, ہمارے جو لوگ رہ رہے ہیں اس ملک کے اندر, یہ ان کے اوپر سر کے اوپر سارا الزام آتا ہے کہ ان میں ایک لیڈر کی وہ جو ہے نا وہ چوز کرنے کی قابلیت نہیں ہے. اچھا, جب وہ غلط لیڈر چوز کریں گے تو حالات ایسی ہوں گے جیسے اب دیکھ رہے ہیں. تو وہ اس میں جرنلسٹ بھی آ جائیں گے, دوسری کمیونٹیز بھی آ جائیں گی, عوام بھی آ جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی کمی ہے, اور اگر تعلیم کو تھوڑی سی ترجیح دی جائے تو میرے خیال میں عوام ہماری کافی سلجھ جائے گی. ٹھیک ہے امجد صاحب, ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا قمر گیلانی صاحب, جس طریقے سے اس وقت سینئر صحافیوں پر جو ہمارے ٹاپ جرنلسٹ ہیں ان پر جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو اغوا کیا جا رہا ہے. اغوا کرنے کے بعد جس طریقے سے ان پر تشدد کی خبریں سامنے آ رہی ہیں, تو ایک سینئر جرنلسٹ کے طور پر آپ ایک تو اس حوالے سے اپنا کیا رائے رکھتے ہیں, اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کہاں تک آزاد جو صحافت ہے اس کی حدود ہیں, کیا کچھ لمیٹیشنز ہیں؟ ایک ریاست میں رہتے ہوئے آپ کو لا کے تحت جب چلنا پڑتا ہے, تو کیا صحافت اتنی آزاد ہے واقعتاً کہ آپ جو مرضی کہہ دیں, یا یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر ہمیں ایک لائن لگانی ہوگی کہ اس سے آگے پھر جب ہم بڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ ریڈ لائن کراس ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں جتنے پینلسٹ ہیں اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ابھی سب سے پہلے تو میں جو میرے ساتھی پینلسٹ ہیں ان کی جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں, میں ان ساری باتوں کو جو ہے میں ان کی تائید کرتا ہوں. اور میں جو آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے, دیکھیں اس ملک میں جو ہے صحافت, اس کو کسی بھی ملک کے جو جتنے ادارے ہوتے ہیں اس کو ایک اہم ستون گردانا جاتا ہے, اور ہمارے ملک میں صحافت جو ہے وہ ریاست کا چھوٹا ستون ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے ملک کی جو اشرافیہ اور سیاستدان جو ہے, انہوں نے صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون ہونے کے باوجود اس کو ریاست کا چوتھا ستون بھی ہے, مگر افسوس کی بات ہے کہ یہ سیاست کا پہلا ستون بھی بنا دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے ہماری پورے ملک کی جو ہے صحافت جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹ کے رہ گئی ہے. ایسا ہوتا ہے دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے, جس طرح میرے بھائی بتا رہے تھے, یہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ جس طریقے سے ایشیا اور مغربی ممالک میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ جو ریاست ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے, ایک حکومت ہوتی ہے, 2 حصے ہوتے ہیں ریاست کے جو نظام چلاتے ہیں. اس کے بعد جو صحافی ہوتے ہیں وہاں کے یا صحافی ادارے ہوتے ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دائیں بازو کا حصہ جو کہ حکومت کے ساتھ ہوتا ہے, اور دوسرا بائیں بازو کا حصہ جو کہ حکومت جو اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے. تو دونوں کو جو جب بھی وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ جو جتنے ادارے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم حکومت, ہم جو ہے وہ اس طرف ہے, ہم کون سا جو ہے کون سی جماعت ہے جو ہے اس کا مطلب اس کے ساتھ کمپین کر رہی ہیں اور کس طریقے سے. لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے ملک میں جس طرح 12 موسم ہیں, اسی طریقے سے 12 کے 12 موسم جو ہے صحافت کے وہ حکومت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, دوسرے اپوزیشن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ مطلب جو پیور سیاست ہے ہمارے ملک کی وہ صرف نام کی رہ گئی ہے. اب دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ کس طریقے سے ہماری صحافت کی لمیٹیشن ہوتی ہے. کوئی بھی ادارہ ہے, کوئی بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ہے اس میں انفرادیت نہیں چلتی. ہر چیز میانہ روی سے ہوتی ہے, ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں, ہر چیز کا ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے ہماری صحافت کا اور انٹرنیشنل صحافت کا. اسی طریقے سے سیم ضابطۂ اخلاق ہے اس میں, اس سے کوئی بھی انسان باہر نہیں رہ سکتا. اب سوال یہ ہے کہ کچھ جو صحافی ہے اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو اس کو چیک اینڈ بیلنس کا کیا طریقہ ہوتا ہے. چیک اینڈ بیلنس کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کا دیکھیں, اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صحافی کو جو ہے پکڑ لیا گیا, پکڑنے کے بعد اس کا عدالتی ٹرائل بھی نہیں ہوتا. عدالتی ٹرائل سے پہلے اس کو زدوں کو کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے,
اور ابھی اس کی پیشیاں مکمل نہیں ہوتی، پیشیاں شروع بھی نہیں ہوتی اور اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ مطلب برہنہ کر کے جو ابھی کچھ دن پہلے مختلف کیسز آئی ہیں، عمران ریاض کے بعد سے لے کے جمیل فاروقی تک، تو اس طرح کے کیسز آئی ہیں. لیکن جو اگر کسی نے لمیٹیشن اس کی کراس کی ہے تو اس کا اختیار، ہماری جب عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں تو اس کا اختیار سارا وہ جج جو ہے اس کا طے کرے گا، جو عدلیہ ہے ہمارے ملک کی وہ طے کرے گی. لیکن بجائے اس سے کہ وہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، سیکورٹی ادارے، وہی وہاں پہ انصاف اپنی من مرضی کا انصاف جب شروع کر دیں گے تو ملک میں جو ہے وہ صحافت یا کوئی بھی مطلب ادارہ جو قانون نافذ کرنے کا ایک نام دیا جاتا ہے، ان کو قانون کا نافذ کرنے ان کا جو بیرٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا راؤ امجد صاحب، تھوڑا یہ بتائیے گا، جس طریقے سے آپ بتا رہے تھے کہ 90 سے زائد ممالک کا آپ سفر کر چکے ہیں، ایک بہت لائف کا ایک بڑا عرصہ آپ نے باہر گزارا، جرنلسٹ بھی ہیں اور جو یورپی ایجنسی ہے جرنلسٹ کی اس کے آپ رکن بھی ہیں، ممبر بھی ہیں. یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جاتی ہے صحافیوں کے خلاف، اب یہاں پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گروپس بن چکے ہیں کہ یہ والے جو جرنلسٹ ہیں یہ پرو گورنمنٹ ہیں اور جو دوسرا طبقہ ہے یہ پرو اپوزیشن ہے یا اپوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے. پھر یہاں پر کچھ ایجنسیز کے معاملات بھی آ جاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹکس ہے کیا اس میں یہ چیز چل سکتی ہے کہ آپ پرو گورنمنٹ جرنلسٹ ہیں یا پرو اپوزیشن جرنلسٹ ہیں؟ میں بھی نہ پرو ہوں نہ میں اینٹی ہوں، میں آئی گو فار دا ریئلٹی. یہ جرنلسٹ کا کام ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے، مورل ڈیوٹی ہے. اور بات یہ ہے کہ یورپ میں جو چیزیں چلتی ہیں، وہ جو چیزیں یہاں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے صرف وہ افسوس ہی میں کر سکتا ہوں اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال یہ ہے کہ جرنلسٹ کو نہ مارنا چاہیے، نہ اس کو اذیت دینی چاہیے، نہ اس کو ذہنی ٹارچر دینی چاہیے. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ اگینسٹ ہیومن رائٹس کے رولس کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو باقی رہی بات یورپ میں، تو بڑا مزہ آتا ہے جی جرنلزم کرنے کا. میرا ایک وہ دوست تھا جس نے یہ نواز شریف کا کیس لیا تھا نا، وہ جرمن تھا، وہ پاناما کا ہاں جی. تو وہ میرا دوست ہے، تو اس بیچارے نے جو کچھ بھی کیا اس کو اپریشیٹ کیا. یورپین یونین نے بھی اور یورپین کمیشن کا بھی کچھ ممبر تھے، انہوں نے بھی، اور ان کے جو پریس ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے ان کو شاباش دی کہ ویری گڈ جاب یو ہیو ڈن اٹ. اب دیکھیں یہاں کوئی اگر ایک جرنلسٹ کسی چیز کو ڈسکور کرتا ہے تو اس کے خلاف کیسے جو ہوتا ہے، یہ چیزیں غلط ہیں بالکل. باقی میں آنیسٹلی اسپیکنگ یہاں اس وقت جو حل ہے نا ہمارے ملک کا، وہ یہ ہے، چاہے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، the military should take over the country in order to save Pakistan. یہ میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں سنس 1947 جو بھی آدمی آئے ہیں یہاں، انہوں نے ملک کے لیے غداری کی ہے، ملک کے لیے اچھائی نہیں کی. تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹ کے خلاف وہ کرتے ہیں، یہ تو وائلیشن عوام کے خلاف بھی کرتے ہیں. عوام کو دیکھو کس جگہ پہ انہوں نے پہنچا دیا کہ بیچارے وہ مر رہے ہیں، خودکشی ہو رہی ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے. یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے. یہ چیزیں اچھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہاں جو ہے پرو بھی ہیں، اینٹی بھی ہیں، لیکن جو بات وہ کر دیتے ہیں ان کی جو ریسپیکٹڈ پوائنٹ ہوتا ہے نا، وہ بڑا ہائی ڈگری ہوتا ہے. اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کی جو ہے نا وہ بلکہ کہتے ہیں نا، دیکھو جی آئی ایم آسکنگ یو اے کوشچن، یو ہیو دا رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ. تو یہ آپ کو رائٹس ہیں کہ آپ سائلنٹ بھی رہ سکتے ہیں، آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، اگر نہ بھی جواب دینا چاہیں تو یو کین ریمین سائلنٹ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پریکٹس اگینسٹ جرنلزم یہاں شروع ہو چکی ہے، یہ بہت غلط ہے. اس کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں، اور ان کی جو ریسپیکٹ ہے ان کو اپ آنا چاہیے، ان کو اپر کلاس پہ لینا چاہیے. اور گورنمنٹ کو وہ جرنلسٹ جو واقعی حب الوطن ہیں، اس ملک کے حق میں ہیں، ہماری جو فورسز ہیں ان کے حق میں ہیں، ملک کے حق میں ہیں، ملک کے فیوچر کے حق میں ہیں، ان کی بات ان کو سننی چاہیے، ان کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے راؤ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا تھا. قمر گیلانی صاحب، اس ٹاپک پر تھوڑی سی آخری کنکلوژن گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سیلاب کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کو ایک سینئر صحافی کے طور پر کیا نظر آ رہا ہے کہ اس معاملے کا منطقی انجام کیا ہے؟
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا حالات بالخصوص صحافت کے لیے، جرنلزم کے لیے کچھ بہتر ہوں گے، یا اسی طریقے سے یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرے صحافی کو گرفتار کیا جائے گا، اس پر تشدد کیا جائے گا، اس کو ڈرایا دھمکایا جائے گا، اس کی زبان بند کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کے ساتھ تھرڈ ڈگری یوز کی جائے گی، چینل سے آف ایئر کر دیا جائے گا، چینل بند کر دیا جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ ابھی آگے جاری رہے گا، یا اس میں کچھ آپ کو منطقی انجام کیا نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد جب سے پرنٹ میڈیا آیا ہے، پرنٹ میڈیا کے دوران بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پرانے دور میں دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پرانے دور میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور لیکن اب تو یہ دیکھیں 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی کے بعد یہ چیزوں کا ہونا ہے۔ اب جو آواز ہوتی ہے، الیکٹرانک میڈیا آ چکا ہے، الیکٹرانک میڈیا سے ایک اسٹیپ اور آگے چلے سوشل میڈیا آ چکا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا تو اب اس طریقے سے ہو گیا جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا ہو گیا، سوشل میڈیا اب کوئی بھی چیز چھوٹی سی چھوٹی ہوتی ہے وہ پورے برائز مطلب ہو جاتی ہے، کوئی بھی ایشو کسی ملک میں آتا ہے تو پوری دنیا میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو جو ہماری صحافت ہے یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے، ہماری صحافت کو پوری دنیا میں جو ہے وہ جس نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو وہ بڑی افسوسناک ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ پولرائزیشن یہ بڑھ رہی ہے صحافیوں کے لیے تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ اس میں جو دیکھیں سیاسی انتقام جو ہے نا، یہ سیاستدان پہلے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو انتقام کا نشانہ بناتے تھے، ابھی ہم نے دیکھا کہ سیاسی انتقام بھی وہ بھی ان کا چل رہا ہے آپس کا، سیاسی پارٹیوں کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی لیول پہ، اسی برابری کی سطح پہ یہ صحافیوں کو بھی اس کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ان کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو بھی جو مطلب ان کو یوز کر رہے ہیں، یوز ہونے کے بعد ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اپنے اپنے جو ان کے دھڑے ہیں تو ان دھڑوں کو یہ اس حساب سے یہ مطلب آگے فرنٹ فٹ پہ لے کے آتے ہیں۔ فرنٹ فٹ پہ لانے کے بعد اس کے بعد یہ لازمی بات ہے پھر انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں، کوئی اپنی لمٹ یہ چیزیں، اس میں کچھ ہمارے صحافتی جو ادارے ہیں ملک کے ان کا بھی قصور ہے۔ اب یہ پیمرا ہے، پیمرا جو ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے جو کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے بھی کچھ اختیارات ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ ہی دیکھا ہے پیمرا کو جو کردار ہوتا ہے وہ اس پہ ہمیشہ سوال اٹھا ہے، اس پہ پیمرا نے کبھی بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور بلکہ جتنا نقصان پیمرا نے ہمارے مطلب صحافتی حلقوں کو پہنچایا ہے شاید ان حکومتوں نے پہنچایا ہو، یا ان اپوزیشن میں رہتے ہوئے یا مطلب موجودہ سیاستدان ہیں جو انہوں نے مطلب پہنچایا ہو۔ پیمرا نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اس کے بعد جو ہمارے صحافتی جو ادارے ہیں، ہمارے این جی اوز ہیں، ہماری صحافت کی تنظیمیں ہیں، ان کا بھی بڑا اس میں رول ہے کہ وہ بھی اس ٹائم ڈیوائڈ ہے، وہ بھی مختلف ہاتھوں میں کھیلتی ہیں، وہ اپنا جو ان کا منشور ہوتا ہے وہ اسے ہٹ کے اپنی وہ 1.5 انچ کی الگ مسجد بنائی ہوتی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے قمر گیلانی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی سی سیلاب کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ آپ اسے شروع کر لیتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ جو سیلاب کی شدت ہے، مطلب یوں سمجھ لیں کہ شاید ہمیں اندازہ نہیں تھا، جو ہمارے محکمہ موسمیات والے ہیں اس طریقے سے وہ بھی بریف نہیں کر پائے تھے۔ اب یہی بار بار کہا جا رہا ہے کہ سیلاب اور بارشیں توقع سے زیادہ ہوئی ہیں، اور شاید ہمارے پاس ایک تو ویسے ہی جو وسائل کی کمی ہوتی ہے، اور اتنے بڑے فلڈ کو ہم کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے خاصے پیمانے پر تباہی پھیلی۔ 2010 کی سیلاب کے بعد جو کہ سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں کافی تباہی مچانے کے بعد اب تقریباً 12 سال کے بعد پھر ایک بڑے سیلاب کا جو ہے اس وقت پاکستان کو سامنا ہے، لیکن ویسی کوریج اور ویسا اس کے اوپر گفتگو اور اپوزیشن یا حکومت کی جانب سے دیکھیں ابھی تک اسمبلی کے اندر بھی اس حوالے سے کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا جس میں سیلاب متاثرین کے حوالے سے کوئی پیکیج، کوئی ریلیف، کوئی امدادی پیکیج کی بات کی جائے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اس وقت فوکس ہے، جو توجہ ہے، کیوں سیلاب متاثرین کی طرف نہیں ہو پا رہا؟ جی بالکل، دیکھیں کہ اس وقت جو موجودہ سیلاب کی صورتحال ہے، ملک کے سارے صوبے بشمول پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، تمام کے تمام صوبے جو ہے وہ سیلاب متاثرہ ہو چکے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا حصہ 10 لاکھ کے قریب افراد ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ تقریباً 1000 کے قریب جو حکومتی رپورٹس ہیں اس کے مطابق 1000 افراد، بچے، بڑے، بوڑھے، خواتین اس میں شامل ہیں جو کہ اپنی جان مطلب جان سے چلے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو موجودہ صورتحال ہے، ملک کے جو سیاستدان ہیں وہ سیاست ہی کھیلتے آ رہے ہیں، اور ابھی تک ان کا پرواہ ہی نہیں ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں، ایک یہ جو صورتحال ہے اس دفعہ سیلاب کی، ہم نے 2010 کا سیلاب بھی ہم نے کیا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے تھے جن کو ہم نے مطلب دیکھا تھا، اور خود پنجاب میں تو ہم نے خود کور کیا تھا، تو کچھ علاقے تھے، لیکن اس دفعہ تو 4 کے 4 اس کی لپیٹ میں ہیں۔ اس کے بعد جو ہم نے یہ صورتحال دیکھی
جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ محکمہ موسمیات نے الرٹ نہیں کیا تھا، اس دفعہ ہم نے دیکھا تقریباً 1-1.5 ماہ پہلے صورتحال سے 1-1.5 ماہ پہلے محکمہ موسمیات نے حکومت کو انہوں نے بلایا تھا، ان کو بتایا تھا کہ اس دفعہ سیلاب کی اور بارشوں کی صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ ہے، تو اس کو دیکھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیلاب میں کتنی میٹنگیں ہوئی ہیں حکومتی سطح پہ، یا بارشوں کے حوالے سے کتنے اقدامات شہروں میں کیے گئے ہیں، کراچی میں وہاں تو صورتحال جو ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیزیں قدرتی آفت ہے، اس آفت کو یہ سیم اسی طریقے سے ہے کہ جنگی حالات بن جاتے ہیں ہمارے، جب سیلاب کی صورتحال ہوتی ہے۔ دوسرا، جب یہ ہمارے سیلاب کی صورتحال جب ہوتی ہے، اس میں نقصان ہے نا، وہ انفراسٹرکچر کا جو نقصان ہوتا ہے اتنے برے طریقے سے، وہ کئی سالوں تک وہ مطلب رہتا ہے، اس کے بعد تقریباً دہائیوں تک چلتا ہے۔ تو اس کے بعد ہر دہائی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دہائی میں ایک دفعہ اس طرح کا سیلاب آتا ہے، وہ سیلاب اس پچھلی چیز ہے، اس کی ریکور نہیں ہو رہی ہوتی، پچھلا انفراسٹرکچر جو ہے وہ مطلب واپس ریکور نہیں ہوا ہوتا، تو اس کے بعد اگلا جو وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا یہ جو صورتحال ہے، اس چیز کو یہ کہاں تک جائیں، تو یہ دیکھیں کہ جب تک ہمارے ملک میں ڈیم نہیں بنیں گے، کالا باغ ڈیم جو ہے یہ بڑا بنیادی ہے، یہ بہت بڑا ایک ڈیم کا منصوبہ تھا جو کہ ہمارے حکومتوں کی نظر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو مطلب کبھی لسانی طور پر، کبھی سیاسی مطلب صوبائی انتشار کے طور پر انہوں نے ایک دوسرے کو بلیک میل کر کے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اگر آج کالا باغ ڈیم کا منصوبہ ہوتا تو سیلاب کی صورتحال تو روکی نہیں جا سکتی، لیکن اتنی زیادہ تباہی کبھی نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے قمر گیلانی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اچھا راؤ امجد صاحب، یہی سوال آپ کے آگے بھی رکھوں گا۔ اگر ہم حکومت کی جانب دیکھتے ہیں تو سوائے چند بیانات کے عملی طور پر سیلاب متاثرین کے لیے کوئی بڑا ریلیف پیکیج یا کوئی وہاں پر وزٹ کیا ہو، خود گئے ہوں پی ایم صاحب یا وزراء گئے ہوں اور جا کر کوئی ریلیف پیکیج اناؤنس کیا ہو، کوئی اس قسم کی جو ہے وہ اپڈیٹ نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ابھر کر سامنے آئے ہیں، اگر ہم ان کے پچھلے 15-20 دن کے جلسے اور ان کی گفتگو نکال کر دیکھ لیں تو شہباز گل عمران خان، شہباز گل عمران خان، اس گردان کے علاوہ اور کچھ ان کے جلسوں میں نظر نہیں آتا، یا پھر وہ جب حکومت کی طرف جاتے ہیں اپنے جلسوں میں اٹیک کرتے ہیں تو پھر وہاں پر چور چور کے نعروں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات کیا آپ نہیں سمجھتے یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک چیریٹی کے حوالے سے ایک نام رکھتے ہیں، ان کی جانب سے جب اعلان کیا جاتا ہے تو عوام فی الفور ایک بڑی مقدار میں راشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لے آتی ہیں راشن، تو ان کو بھی اس طرف کوئی خیال نہیں آ رہا کہ وہ بھی کوئی اس طرح کی کمپین چلا دے جہاں پہ سیلاب متاثرین کے لیے کوئی امدادی پیکیج کی طرف جایا جاتا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بے حسی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جی، بے حسی کی جہاں تک آپ بات کریں، میرے خیال میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ٹرکوں کے اوپر وہ چیزیں وہ پیک کر کے تو وہ لے جا کے ان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ویسے یہ ٹائیگر فورس ہے ان کی، وہ بھی کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں باہر سے بھی کچھ تھوڑا سے اعلان میرے خیال میں ہوئے ہیں۔ میں نے کل بات کی تھی ایک دوست سے ہالینڈ میں، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ وہاں بھی کو پیکج تیار کر رہے ہیں یہاں فلڈ افیکٹڈ آدمیوں کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو ہماری بدقسمتی سے یہ جو سو کالڈ حب الوطن ہے، ان کی حب الوطنی آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ان کو قوم کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کا وہ کوئی احساس ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ان کو چاہیے تھا کہ عوام کی مدد کرتے ہی سیلاب زدگان جتنے بھی ہیں جو ہوم لیس ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی پروگرام لے کے آتے۔ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ والے کیا کر رہے ہیں۔ میں اب کس پارٹی کو میں الزام لگاؤں، کس پارٹی کو میں بلیم کروں کہ وہی اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی حب الوطن ہے وہ اپنی حب الوطنی دکھائے نا، آئے نا سامنے تو کریں۔ اس وقت ٹائیگر فورس میں نے جب سنا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ٹائیگر فورس کے آدمی جو ہے نا وہ پیکیجز وغیرہ لے کے بیچارے جا رہے ہیں، وہ افیکٹڈ ایریا جتنے بھی ہیں وہاں وہ فوڈ بھی پہنچا رہے ہیں، کافی بلینکٹس وغیرہ بھی لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھی ہیں یہ چیزیں۔ اچھا، یہاں پر میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن دیکھیں نا، ہوتا یہ ہے کہ جس وقت عام روٹین چل رہی ہوتی ہے اس وقت تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے اپنی سیاست کرنی ہے، حکومت نے اپنی سیاست کرنی ہے، لیکن جب اس قسم کے سانحات آتے ہیں یا آفت آتی ہیں تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم یکجا ہوتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے، اس میں پھر حکومت اور اپوزیشن نہیں دیکھا جاتا بلکہ سب مل کر قوم کو اس بحران سے نکالتے ہیں۔
لیکن بدقسमती سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جہاں پہ عمران خان صاحب نے حکومت کو پیشکش کی ہو یا حکومت نے عمران خان صاحب کو پیشکش کی ہو کہ آئیے مل کر سیلاب سے اس قوم کو نکالتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں ملک کی، دوبارہ سیاست ہوتی رہے گی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی میں نے سنا ہے، ایک کل کا ویڈیو ہے میرے پاس، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ بھی وہ شہباز شریف وہ قطر جا رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بجائے قطر جانے کے آپ ادھر آئیں، بلوچستان میں جائیں، سیلاب کراچی میں جائیں، دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے، سیلاب زدگان کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ وہ باہر کے ٹور لگا رہے ہیں. انہوں نے اعتراض تو کیا ہے. آپ دیکھو نا، ہر ایک پارٹی جو ہے اس وقت وہ انڈر ہیوی پریشر ہے، تو ظاہر ہے ان کو اپنا بھی وہ ڈیفینس جو ہے نا وہ ان کا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ان کو اپنا کوئی نہ کوئی چانس تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ کام کر رہے ہیں. ادھر سیلاب زدگان کا بھی مسئلہ ہے. یہ ساری کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جی. حب الوطنی بالکل ان لیٹروں میں نہیں ہے. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ باہر آپ دیکھیں نا، 90 ملکوں میں نے ایک ملک ایسا نہیں دیکھا جہاں پاکستانی کی عزت ہو. وہ اس لیے کہ ہم پاکستانی غلط لیڈرز چوز کرتے ہیں. ہمیں چاہیے تھوڑی سی تعلیم زیادہ چاہیے. جتنے بھی ان پڑھ آدمی ہیں بیچارے، ان کو بھی تعلیم چاہیے. کوئی حالات اس کی طرف تو کوئی پولیٹیشین سوچتا ہی نہیں ہے. میں یورپ میں بھی بیٹھ کے یہی چیزیں سوچتا ہوں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھو، یہ چیزیں اچھی نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، جس وقت ان کو پرابلم ہوتا ہے تو وہ اس پرابلم میں بجائے اس کے کہ وہ قوم کی طرف سوچیں یا ان کے پرابلم کو سوچیں، یہ اپنی جیبوں کی طرف لگے ہوئے ہیں. اپنے اور پروگرام جو ان کا ایجنڈا ہے وہ اس کے مطابق وہ اپنا وہ پورا کر رہے ہیں. پتہ نہیں میں اس میں کیا سیکرٹ ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا. رامجو صاحب، آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. بیورو چیف سندھ محمد شریف اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. شریف صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑا سا سندھ میں اور بالخصوص حیدرآباد ٹنڈو جام میں جو بارشوں کے بعد سیلاب کی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا. پہلے تو میری جانب سے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم، اور آپ کا بہت شکریہ جو آپ نے میرے کو اس پروگرام کے اندر بولنے کا موقع دیا. جو اس وقت سبحان صاحب پوزیشن ہے، وہ آپ ایسے سمجھے بارشوں نے سیلاب سے بدتر پوزیشن کر دی ہے. تقریباً ہمارے حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈو الایار، میروا گورچانی اور امنا سندھ کے اندر آپ تھرپارکر تک چلے جائیں، یہاں سے نواب شاہ اور ہمارا دادو لاڑکانہ، اس میں کوئی بھی ایسا حصہ یا کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پر پانی کئی فٹ کھڑا نہ ہو، جگہیں نہ گری ہوں، اور مقصد کہ بالکل فصلیں زیر آب آ گئی ہیں. کسی قسم کا جو ہے وہ ابھی تک تو جو ہے کوئی ریلیف یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پر الحمدللہ آج سے بارشوں کا کہا گیا ہے کہ ختم ہو جائیں گی. تو اللہ کرے کہ یہ ختم ہو جائے. ایک بہت بڑی آفت اور ایک بہت بڑا ہی جو ہے نا ایک آفاق تھا جو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ہم پر رحم کرا، جو بس اب ٹل گیا ہے، اور خدا کرے بارش بند ہو جائے. اچھا شریف صاحب، ذرا نکاسی آپ کے حوالے سے بھی بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو شدید بارشوں کی کیفیت ہوتی ہے، بار بار فوٹیجز میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر 3-3 4-4 فٹ کئی مقامات پر شہر میں اور دیہاتوں میں پانی موجود ہے. تو نکاسی آپ کے حوالے سے انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ جو وہاں پر حکومتی مشینری موجود ہے، اس کی کیا پروگریس ہے؟ مقصد ابھی اس کا تو ایک یہی ہے کہ ہر علاقے کا، ہر جگہ کا ایک ڈینیج کا نظام ہے. تو ڈینیج میں پراپر ایک جو اپنا حساب ہوتا ہے کہ بھائی ان کا جو نظام ہے وہ ایک پراپر اتنا ہی ہے کہ جتنی مقدار سے پانی نکل سکے. تو وہ تو مشینریاں اور جو اپنے کام ہے سسٹم وہ تو کر رہے ہیں، مگر ان کے اندر اتنی پاور ہی نہیں ہے، اتنی مقصد کے کیپیسٹی نہیں ہے جو اس پانی کو یکدم نکال دیا جائے. وہ پانی کئی گھنٹے، مقصد کے ابھی کئی علاقے ایسے جہاں 36 گھنٹے گزرنے کے بعد بارش کا پانی نکل گیا ہے، اور کئی علاقے ایسے جو ابھی 36 گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے بارش بند ہوئے. تو مقصد کہ ان علاقوں کے اندر بھی ابھی جو ہے نا وہ پانی نہیں نکل سکا ہے. وہ نکلے گا تو مقصد اپنی کیپیسٹی جو ان کی ہے اس کے حساب سے ہی نکلے گا. تو برساتوں کا پانی جو ہے، جو نشیبی نچلے علاقے ہیں وہاں تو کافی وقت کھڑا بھی رہتا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ زمینوں میں سے یا ادھر سے تو وہاں سے تو پانی نہیں نکال سکتی. وہ تو اب اپنے حساب سے ہی ختم ہوگا. باقی جو جہاں سے نکالنے کی گنجائش ہے، شہری علاقے ہیں یا ایسے دیہی علاقے ہیں
جہاں ڈرینیج سسٹم موجود ہے تو وہاں تو وہ ان کے اوپر جنریٹرز پر یا پمپنگ کر فلٹر سے ان کو نکالا جا رہا ہے. جی اچھا شریف صاحب، تھوڑا سا آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکیجز کی کیا صورتحال ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے یا لوکل گورنمنٹ کی جانب سے؟ اس وقت جو ریلیف پیکیج ہے کیا وہ فراہم کیے جا رہے ہیں؟ لوگوں کو رات گزارنے کے لیے کوئی خیمہ، کوئی ٹینٹ وغیرہ کا کوئی نظام چل رہا ہے؟ بالخصوص کھانے پینے کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے، یہ بھی ذرا بتائیے گا. ابھی کچھ وقت پہلے جو ہے مقصد کچھ دن قبل جو ہے وہ حیدرآباد میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی آئے تھے، جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی ٹینٹ تھے وہ تقریباً تقسیم کیے بھی گئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے ٹینٹ تقسیم کرنے کا انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی ہدایت جاری کی تھی کہ جہاں علاقے جو بالکل پانی میں پھنسے ہوئے لوگ ہوں ان کو جو ہے مقصد کے پکا پکایا کھانا بھی پہنچایا جائے. تو اس حوالے سے رہا ریلیف کا حساب تو وہ ایک اپنا ضلع حیدرآباد کے اندر باقاعدہ مختار کار کے آفس کے اندر سے ایک وہ فارم جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے جاری کیا گیا ہے. اس فارم کو فل کر کے اور اپنا جو نقصان ہے یا اس کو باقاعدہ لے جا کر وہاں جمع کرا کے ویریفائڈ کرایا جائے گا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ریلیف کے جو پیسے ہیں یا فنڈ کے پیسے ہیں وہ دیے بھی جائیں گے. اور رہا اس کا سوال رات کے بھی جو ہے کئی علاقے ایسے ہیں حیدرآباد کے جیسے جام سرو کے نچلے علاقے ہیں یا قاسم آباد کے، وہاں پہ فوج نے بھی اپنی مدد کی ہے اور جو ہے ریلیف فراہم کیا ہے، امدادی کام کیے ہیں. اور اس کے علاوہ پولیس جو ہے وہ بھی حیدرآباد کی جو پکا پکانا کھانا جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہی ہے، فراہم کر رہی ہے. سب کچھ منع سے اپنی جہاں تک ان کی جو ہے کوشش ریلیف دینے کی وہ پوری مکمل کوشش کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے محمد شریف، آپ ہمیں سندھ کے حوالے سے بریف کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوا. اپنے میزبان صبان قریشی کو فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.